अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवर। हमारे माशरे में मौजूद ऐसी बहुत सारी समाजी बुराइयां हैं, अखलाकी बुराइयां हैं जिनकी हम निशानदही करते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकें और उन बुराइयों को किसी न किसी हद तक दूर कर सकें। जहां तक हो सकता है हम जिन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं करने की कोशिश करें। एक और चीज़ जो हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा है वो ये है कि किरदार कुशी यानी कि कैरेक्टर असैसिनेशन। हम किसी के भी कैरेक्टर पर बहुत आसानी से सवाल निशान लगा देते हैं। किसी के कैरेक्टर पर बात करना हमारे लिए बहुत आसान होता है और हम देखते हैं कि दीगर माशरों में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत एक आम सी बात है। हम चाहे किसी के बारे में कुछ जानते हों या ना जानते हों, लेकिन अगर उसके बारे में डिस्कशन हो रही होगी तो हमें ऐसा लगेगा कि सबसे ज़्यादा तो हम उसी के कैरेक्टर और उसी शख्स को जानते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी लोग किसी के भी बारे में बात कर रहे हों तो एक तो उसके ऊपर कान नहीं धरने चाहिए। दूसरी बात ये कि आप अपनी ज़ात से कोशिश कीजिए कि किसी के भी बारे में चाहे वो बात सही हो चाहे वो गलत हो उसको एग्जैजरेट करने की कोशिश ना करें। जो लोग दूसरों की बुराइयां तलाश करते हैं, जो लोग दूसरों में नुक्स निकालते हैं, दूसरों के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, एक ना एक दिन कहीं ना कहीं वो जाकर मुश्किलात का शिकार ज़रूर होते हैं। पीठ पीछे तबसरे करने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने भी सख्त अजाब की वही सुनाई है और ये कहा है कि जो गीबत करेगा, जो बहतान लगाया जाएगा उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। और इस सारी प्रैक्टिस से होता क्या है, हमारे जो आसपास लोग होते हैं इतने मनफी थॉट्स और इतनी नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो जाती हैं, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि एक शख्स की वजह से जो तमाम लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं वो उससे मुतासिर होते हैं। तो छोटा सा मामला गीबत की वजह से, कैरेक्टर असैसिनेशन की वजह से, एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाने की वजह से बहुत बड़ा हो जाता है। देन अगेन चाहे हमारे पर्सनल मामलात हो, निजी ज़िंदगी हो, घरेलू ज़िंदगी हो या हमारे प्रोफेशनल मामलात हों, कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़े से बड़े फसाद से दूर रहें, एक दूसरे के ऊपर सवालिया निशान ना लगाएं, एक दूसरे के कैरेक्टर्स के बारे में गलत बात ना करें। जितना हो सके जिसकी जो पॉजिटिव बात है वो आगे फैलाने की कोशिश करें और जो नेगेटिव चीज़ें हैं जब आप उनको रोकेंगे, उनको नहीं फैलाएंगे तो आपके बारे में भी लोग अच्छी बात और अच्छी गुफ्तगू करेंगे और इसी तरह से एक दूसरे से ये चेन चलेगी और हमारा माशरा एक हेल्दी सोसाइटी की तरफ बढ़ेगा। बात सिर्फ समझने की है। वो ममालिक और उनके मॉडल्स भी मौजूद हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किसने किस हद तक काम किया और अब वहां पर क्या हालात हैं। आज हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में। तो दुनिया भर में सूरत हाल क्या है, मसाइल क्या है, हल किस तरह से निकाला, लॉकडाउन को ईज किया तो हुकूमतों ने क्या लाहे अमल अपनाया, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ दुनिया भर से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अवान साहब हमारे साथ हैं जो कि ब्यूरो चीफ हैं यूके से, उनको वेलकम करते हैं शो में। तनवीर इरशाद साहब हैं जो कि नुमाइंदा इटली हैं, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। और खुर्रम शहजाद साहब हमें अपडेट करेंगे अमेरिका की सिचुएशन के हवाले से, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले खुर्रम शहजाद साहब, क्योंकि अमेरिका में जो केसेस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा थी, डेथ टोल बहुत ज़्यादा रहा, तो अब क्या सिचुएशन है वहाँ पे? क्योंकि हमने देखा कि लॉकडाउन में वहाँ पर भी ईज आउट किया गया है चीज़ों को, क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पे? जी, इस वक्त अगर हम डेथ टोल्स की बात करें तो इस वक्त अमेरिका में 31 लाख केसेस जो रजिस्टर हुए, 80,000 अमवात हो चुकी हैं, 2,56,000 इस वक्त जो सेहतयाब हो चुके हैं। अगर हम न्यूयॉर्क की हाल ही बात करें तो 3,45,000 केसेस सिर्फ न्यूयॉर्क में इस वक्त रजिस्टर हुए, 26,000 डेथ सिर्फ न्यूयॉर्क में हुई। इसके अलावा एक्टिव केसेस, इस वक्त भी एक्टिव केसेस 2,60,000 वहाँ पे मौजूद हैं। न्यू जर्सी के अंदर जो कि दूसरी इम्पैक्टेड स्टेट है अमेरिका के अंदर, 1,60,000 केसेस वहाँ पे रजिस्टर हुए, 9,000 अफराद वहाँ पे लुकमा अजल बन गए इस मौजी मर्ज की वजह से, और एक्टिव केसेस अभी भी वहाँ पे 1,29,000 हैं। ये तो इस वक्त करंट स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से यहाँ पे जो फाइनेंशियल लोगों की इमदाद की गई, हर बंदे को $1,200 दिए गए, बच्चों को $500 दिए गए। इसके अलावा कारोबारी जो माफ़ होने वाले कर्जे हैं वो भी $1.2 ट्रिलियन का पैकेज दिया गया। अगर हम सहूलियात की बात करते हैं तो वेंटिलेटर इनफ दे दिए गए, जो
ماسک اور دوسرے PPEs جو ہیں وہ بھی انف دے دیے گئے. حکومت کی طرف سے مکمل تعاون کرنے کی یہاں پہ دی گئی, لیکن صدر ٹرمپ جن کا اس وقت وہ پریزیڈنشل الیکشن چل رہا ہے تو ان کو بھی ایک اپوزیشن کی طرف سے شدید دباؤ ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ اموات کا سلسلہ ہے وہ کم نہیں ہو رہا, کیونکہ اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو اس وقت بھی جو ہے وہ 3 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس وقت کریٹیکل جو اس کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. تو اس حالات سے جو امریکہ میں اس وقت کرونا کے متعلق اگر بات کریں تو لوگ واقعی اس سے مکمل طور پہ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں. لوگ وائلیشنز کر رہے ہیں, سوشل گیدرنگ کرنا شروع ہو گئی ہے. کچھ اسٹیٹ میں جہاں پہ اس وقت یہاں اس کا جو زور کم ہے وہاں پہ تو جو کاروباری معاملات ہیں وہاں پہ بھی اس میں بھی نرمی آ گئی ہے, لیکن فاؤچی اور CDC جو سینٹرل ڈیزیز کنٹرول ہے انہوں نے بہت یہاں پہ وارننگز دی ہیں کہ لوگ جو ہے اس کو پریکاشن لیں, کیونکہ اس کی سیکنڈ ویو آنے والی ہے. تو سیکنڈ ویو کب آئے گی؟ پہلے کہا جا رہا تھا جون جولائی میں آئے گی, نہیں تو اس کا مطلب خرم شراز صاحب یہ ہوا کہ لوگوں میں سے اب وہ ڈر نکل چکا ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کی جو تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. دوسری طرف ہاسپٹلز وغیرہ میں کیا صورتحال ہے؟ ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے بتائیے گا کہ کس حد تک فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور کیپیسٹی ابھی کتنی ہے؟ اگر تو آپ حقائق کی بات کریں تو نیو یارک کے اگر ہم جہاں سب سے زیادہ اس وقت کرائسس ہیں, اگر ہم نیو یارک کی بات کریں تو وہاں پہ نئے پیشنٹس کو نہیں لیا جا رہا, نئے پیشنٹ کو ٹرن اوے کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ ٹول کم ہو رہا ہے, لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے لوگ اب گھروں میں ان کی اموات ہو رہی ہے. تو جو لوگ کریٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل آتے ہیں ان کو وینٹیلیٹرز پہ ڈالا جاتا ہے. وینٹیلیٹرز انف ہیں, لیکن اتنی بڑی تعداد میں ہاسپٹلز میں آنا, وہاں پہ جو ان کا سٹاف ہے وہ بھی انف نہیں ہے, جو نرسز ہیں وہ بھی انف نہیں ہے. اس کے علاوہ جو جب ہزاروں کی کیپیسٹی ہو, لاکھوں افراد آنا شروع ہو جائیں تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے ہاسپٹلز کے لیے کہ اس کو اکاموڈیٹ کر سکے. اس وجہ سے پورے جو نیو یارک, نیو جرسی, کنیکٹیکٹ, پینسلوینیا, ان اسٹیٹس کے اندر وہ اس وقت ایمرجنسی کی سچویشن کے ساتھ ساتھ یہ کرائسس بھی ہے. اب وہ کہا یہ جا رہا ہے واشنگٹن DC جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں, وہ اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ سینٹر جو سیکنڈ ویو کے اندر یہ سب سے زیادہ امپیکٹڈ ایریاز ہوں گے. تنویر ارشاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تنویر ارشاد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اٹلی میں کیا صورتحال ہے, کیونکہ وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ جیسے کہ بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں, نمبر آف کیسز بہت زیادہ ہیں. اب کیا صورتحال ہے؟ کیا اس میں کچھ کمی آئی ہے؟ حالات ان کنٹرول ہیں؟ جی بالکل, اٹلی میں جو ہے پہلے کے مقابلے میں جو ہے حالات جو ہے کافی بہتر ہو گئے ہیں. اب تک جو اٹلی میں متاثر جو افراد کی تعداد 2,19,000 سے زائد ہے. تاہم جس میں سے جو ہے 30,560 افراد جو ہے کورونا وائرس کی وجہ سے اٹلی میں جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. اگر دیکھا جائے صحتیاب ہونے والے کے افراد تو پہلے جو ہے یہ بہت سلو تعداد تھی, لیکن گزشتہ 2 ہفتے سے جو ہے یہ تعداد بہت تیزی سے بڑھی ہے. جو صحتیاب ہوئے ہیں لوگ, شدت میں کمی آئی ہے کورونا وائرس کی, اور تقریباً اب جو ہے 1,05,000 سے زائد افراد جو ہے صحتیاب ہو چکے ہیں. لیکن اب بھی اٹلی میں اگر جو کورونا کے جو ایکٹیو کیسز ہیں ان کی تعداد کی بات کی جائے تو 80,000 سے زائد کیسز اب بھی موجود ہیں, جن میں سے تقریباً جو ہے 63,000 سے زائد افراد کو گھروں میں جو ہے قرنطینہ میں رکھا گیا ہے, جبکہ بقیہ جو ہے 16,000 جو ہے وہ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. اگر جو کورونا کے ابتدائی دنوں کی بات کی جائے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح اٹلی کا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ کولیپس کر گیا ہے, اور وہ جو کورونا کی جو وار تھا اس کو برداشت نہیں کر پایا تھا, جس کے باعث جو ہے کافی جو ملکوں نے جو ہے وہ مدد بھی کی اٹلی کی, جس میں چین, جو اپنا ترکی اور دیگر جو ممالک تھے انہوں نے اپنے میڈیکل ٹیمز بھیجی یہاں پر. روس نے بھی کافی امداد کی, اور جو ہے یہاں پر جو شروع میں جو شارٹیج تھی وینٹیلیٹرز کی اور باقی جو دیگر سامان تھا, ماسک کی بہت شارٹیج تھی, جس کی وجہ سے ڈاکٹر بھی بہت بڑی تعداد میں جو ہے اٹلی میں متاثر ہوئے. تقریباً 150 سے زائد جو ہے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کورونا وائرس سے لڑتے ہوئے جو ہے یہاں پر اٹلی میں ہلاک ہوئے. شروع میں تو اس طرح ہو گیا تھا, جو لمبارڈیا جو صوبہ ہے اٹلی کا, وہاں پر جو ہے اسپتالوں کے باہر جو ہے ایمبولینسوں کی قطار لگ جاتی تھی, اور جو ہے وہاں پر دفنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی لمبارڈیا میں, جس کے بعد جو فوج کو طلب کیا گیا اور فوج نے جو ہے وہ جو لاشیں تھی وہ دوسرے شہروں میں منتقل کی ان کو دفنانے کے لیے. لیکن جو ہے اٹلی کی جو باقی جو لمبارڈیا سے باہر اس میں جو ہے صورتحال کافی حد تک بہتر رہی. وہاں جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی جس طرح لمبارڈیا ہے, جہاں بڑے شہر بھی واقع ہیں, ملان, بیرگامو, بریشیا, یہ جو 3 شہر ہیں یہ بہت زیادہ متاثر ہوئے, اور اب بھی جو ہے بہت زیادہ متاثر ہیں. اب بھی جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ اسی صوبے میں ہو رہی ہے, لمبارڈیا میں. اگر باقی صوبوں کی بات کی جائے تو اب کچھ صوبے تو ایسے ہو گئے ہیں کہ جہاں پر جو ہے اب 0 ڈیتھ ریشیو ہو گیا. بالکل, تو حالات کچھ بہتر ہیں لیکن ابھی بھی حالات سنگین ہیں. غلام حسین امان صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. UK میں کیا صورتحال ہے اور وہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟
بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر بتاؤں کہ 32,000 سے زائد افراد جو ہے وہ اس وقت تک کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 2,20,000 کے قریب ابھی تک جو لوگ ہیں وہ اس سے انفیکٹڈ ہیں. اور گزشتہ روز جو ہے وہ برطانوی وزیر اعظم نے بڑی اہم سپیچ کی، قوم سے خطاب کیا، اور لوگوں کو امید تھی کہ شاید کوئی بہت بڑا کوئی بریک تھرو ہوگا کورونا وائرس کے حوالے سے، لیکن حالات اتنے بہتر نہیں ہیں. اسی وجہ سے رات کو برطانوی وزیر اعظم نے کوئی خاطر خواہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا لاک ڈاؤن کے حوالے سے، بلکہ لاک ڈاؤن کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا اور صرف کہا جی کہ آپ جو لوگ ہیں وہ واک کر سکتے ہیں، پہلے سے زیادہ ٹائم پارک کے اندر گزار سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ بہت ضروری کام پہ جانا چاہیں اور وہ جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز نہ کریں، یا پیدل جائیں اور یا سائیکل پر جائیں. تو اس کے علاوہ جو ہے لوگ زیادہ گھر کے اندر سے کام کریں. ایک چیز جو انہوں نے ایک سلوگن کو چینج کیا، ان کا کہنا تھا کہ پہلے تھا سلوگن کہ اسٹے ہوم سیو لائفز، اب انہوں نے کل سلوگن کو کیا ہے کہ اسٹے الرٹ. بس ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹے الرٹ رہیں اور جو ہے لوگوں کی زندگیاں بچائیں. اور اس کی وزیر اعظم کے جو رات کو اسٹیٹمنٹ تھی، قوم سے خطاب تھا، اس سے لگ رہا تھا کہ بڑا مبہم سا خطاب ہے، کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف ابھی جاتے نظر نہیں آ رہے. ان کا کہنا تھا کہ اب جو ہے وہ ڈاؤن ہل کی طرف سے آ رہی ہیں، جو اموات ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، لیکن اموات کی جو شرح ہے، جتنے لوگ یہاں پر افیکٹ ہوتے ہیں کورونا وائرس سے، ان کی شرح بہت زیادہ ہے. 15% کے قریب شرح ہے جو لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی شرح ہے، کسی بھی یورپی کنٹری کے اندر اتنی شرح نہیں ہے ہلاکتوں کی. اور دوسری بات یہ آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ جو ہے وہ یورپ کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتوں والا ملک اس وقت بن چکا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، اور دنیا میں اس کا دوسرا نمبر ہے. اسی وجہ سے لوگوں کی طرف سے بھی سوسائٹی کی کافی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ جو ہے اگر لاک ڈاؤن کو اس طریقے سے ایز کیا گیا تو جو دوسرا فیز جو ہے وہ کورونا وائرس کا وہ جو ہے وہ زیادہ ہلاکتیں کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ بھی میں کہوں گا پریشر کے اندر ہے. اپوزیشن کا بہت زیادہ دباؤ ہے کہ اتنی جلدی جو ہے وہ ایز نہ کیا جائے، کہیں جو ایسا آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے. غلام حسین امان صاحب، ایک اور چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سوشل جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ گھروں میں محدود ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ کس حد تک دیکھے گئے ہیں یو کے میں لوگوں کے اندر؟ دیکھیں، نفسیاتی مسائل اور میں کہوں گا سماجی مسائل بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اتنی بڑی تعداد کے اندر کبھی بھی ڈومیسٹک وائلنس کی، ڈومیسٹک ابیوز کی اتنی زیادہ نہ کالز گئی ہیں ان کے آفس میں، اور نہ ہی اتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پچھلے 3 ہفتوں کے دوران جب سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اب تو 7واں ہفتہ لگ چکا ہے، لیکن پچھلے 3 ہفتوں کے دوران جو ہے وہ اتنے زیادہ کیسز ہوئے ہیں کہ 16 افراد جو ہے وہ قتل ہو چکے ہیں گھر کے اندر ہی، جو لڑائی جھگڑوں کے دوران. اس میں سے 14 خواتین ہیں اور 2 بچے ہیں. اس طرح کے واقعات پہلے کبھی یہاں نہیں ہوئے. اور ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ 50% جو کیسز ہیں وہ ڈومیسٹک ابیوز کے بڑھ چکے ہیں. اور جو پولیس ہے وہ کہہ رہی تقریباً 100 کے قریب جو ہے لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر گرفتار کیا جا رہا ہے جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہے ہیں. اس میں گھریلو لڑائی جھگڑے اس وقت سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، چونکہ بچے بھی گھروں کے اندر ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گھر سے باہر جا رہا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت ہے کہ باہر نہ جائیں، اپنے آپ کو گھر کے اندر رکھیں. تو اس کی وجہ سے شاید یہاں پر سوشل لائف اتنی زیادہ ہوتی تھی برطانیہ کے اندر کہ جو کپلز ہیں ان کو شاید ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ دیر رہنا 6-7 ہفتوں کے لیے یہ پہلے ایسی پریکٹس نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ خاندانی جھگڑے، لڑائی جھگڑوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اور جو مینٹل ہیلتھ کے کیسز ہیں جو یہاں پر اسٹڈی کی گئی ہے میڈیکل پروٹیکشن سوسائٹی کی
طرف سے. انہوں نے بتایا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ ذہنی امراض کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے. جو نفسیاتی کلینک ہیں ان کے اندر ان کے پاس اتنی بڑی تعداد کے اندر پیشنٹس آ رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی خطرہ ہے گورنمنٹ کو کہ جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ وہاں پر جب اپنے دفاتر میں جائیں گے تو کہیں وہ النس کے ساتھ جائیں گے تو وہاں پر بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے اور ڈومیسٹک ابیوز کے لیے گورنمنٹ نے £2 ملین کا بجٹ رکھا ہے تاکہ جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ لوگ جو اس بیماری کے اندر جا رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایسا بینیفٹ دیا جائے. بات ہے کہ ایک تو کرنا کیسے, کیونکہ واقعی سوشل پریشر بہت زیادہ ہے, اسٹریس بڑھ رہا ہے, وائلنس بڑھ رہی ہے, ڈپریشن بڑھ رہا ہے, تو اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سعدیہ سادات بھی موجود ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. ساسد خرم شہزاد صاحب آپ نے اپڈیٹ کیا اور اٹلی سے ہمارے نمائندے تنویر شاہ صاحب نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. غلام حسین احوان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سعدیہ, اب یہ جو صورتحال ہے کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اسٹریس بڑھ رہا ہے, وائلنس بڑھ رہی ہے اور ڈپریشن بڑھ رہا ہے, گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی جو اسٹڈیز آ رہی ہیں دنیا بھر سے وہ بہت زیادہ ورسٹ ہیں. تو اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو اپنے گھروں میں بھی اور سوسائٹی میں بھی؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا, بٹ تھوڑا سا اس کا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپریشن کی جو مین وجوہات ہیں لوگوں کے لیے وہ یہی بن رہی ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے جو اپنی وہ ہیلتھ کے بارے میں کنسرن ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے تو آپ کی ایکٹیویٹیز کافی ریسٹرکٹیڈ ہے. اور تیسرا جو سب سے بڑا آئی تھنک رول پلے کر رہا ہے اس سارے سینیریو کے اندر, میں جسے کہوں گی کہ ایولانچ آف انفارمیشن ہے. اتنی زیادہ فالس انفارمیشن ہے جو اسپریڈ آؤٹ ہو رہی ہے تھرو سوشل میڈیا, اور یہ باعث بن رہی ہے زیادہ سے زیادہ نفسیاتی امراض کے لوگ اسی وجہ سے کافی زیادہ شکار ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت تیزی کے ساتھ اس چیز کا بڑھ رہا ہے ریٹ جو ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم جیسے گھر پہ ہیں تو ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے کہ ایسی انفارمیشن اسپریڈ آؤٹ کرنے سے. آپ کو اگر کوئی انفارمیشن پتہ چلتی ہے تو آپ میک شیور کریں کہ کوئی یہ اوتھینٹک سورس ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ کسی کو وہ انفارمیشن دیں, کیونکہ آئی تھنک ہم سب کو ادھر رول پلے کرنا پڑے گا تاکہ ہم لوگوں کے اندر یہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا جو تناظر ہے وہ ذرا کم کر سکیں. کیونکہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ جب لوگ اس طرح کی انفارمیشن دیکھتے ہیں, ایک تو اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, اور اس انفارمیشن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی آپ کو بھی پتہ کہ کافی سینیریو وہ بن جاتا ہے کہ بہت ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ کافی بلیک ہے. اور پھر جیسے اس چیز کے اگر جیسے آپ جیسے یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن کے پیشنٹس کے اندر واقعی جیسے غلام حسین احوان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ ایک ریفیوج یہاں کی جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے اس کے اندر 120% انکریز ہوا ہے, اور نہ صرف اس ڈپریشن کی وجہ سے نہ صرف عورتوں کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس بلکہ بچوں کے اوپر بھی, اور ایون کئی مرد حضرات نے بھی رپورٹ کی ہے ان کے اندر بھی 16% اضافہ ہوا ہے جن مردوں کو ڈومیسٹک ابیوز کا بھی فیس کرنا پڑتا ہے. اور بچوں کے لیے وجہ سے بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ یہ خطرناک سچویشن ہے, کیونکہ بچوں کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آن لائن ہو رہی ہیں. پیرنٹس بھی بچوں کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں ان کی ٹیبلٹس کے اوپر, اور اس کی وجہ سے وہ اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں رہ گیا جیسے کہ پہلے ہوتا تھا. ایک سیٹ روٹین ہوتی تھی جو کہ اب بالکل ختم ہو گئی ہے. تقریباً ابھی تک پہلے مہینے میں ہی آلموسٹ 45 اریسٹ ہوئے تھے لوگ جو کہ چائلڈ ابیوز کے کیسز میں اریسٹ کیے گئے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم گھر کے اندر رہیں تو دیکھیں آفٹر دا پینڈیمک آئی ایم ویری شیور کہ سینیریو کافی ڈفرینٹ ہو جائے گا. کچھ جابس ہوں گی جو کہ نہیں رہیں گی, اس وجہ سے لوگ ایک تو اس ڈپریشن کی وجہ سے کافی مطلب یہ جو پینڈیمک کی سچویشن ہے, اور پھر دوسرا لوگ مالی حالات کی وجہ سے بھی ڈپریشن میں بہت زیادہ جا رہے ہیں, کیونکہ کئی لوگ اپنی جاب سے دیکھیں نا کہ ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی نشاندہی کی مرد حضرات کی,
جی تو اب ہوتا کیا ہے غلام حسین امان صاحب کہ کیونکہ جو ہماری یہاں فیملی سسٹمز ہیں وہ زیادہ تر بیس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ ساری ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جب فائنینشیل کرنچز آتے ہیں یا آپ کے مالی حالات یا معاملات درست نہ ہو تو اسٹریس آلریڈی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ پھر ظاہر سی بات ہے وہ گھر میں ہی ایز آؤٹ ہوتا ریلیز ہوتا ہے. تو ایک تو اس وقت اس کو کیسے سمجھنا ہے کیونکہ حالات فائنینشلی نوکریاں نہیں ہیں اور جو ہے نا وہ آگے کوئی سرٹینٹی نظر بھی نہیں آ رہی ہے, تو کیا کرنا ہوگا, ہمیں کیسے بیلنس کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے آپ نے. دیکھیں ایک تو یہ آپ کو سعدیہ صاحبہ نے انفارمیشن دی ہے کہ یہ یہاں پہ برطانیہ کے اندر مرد بھی جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں, خالی عورتیں نہیں ہوتی, حالانکہ ہمارے شاید پاکستان میں شاید زیادہ تر عورتیں ہی ہوتی ہیں. اور دوسری آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں پر جو ایک تو سیلریڈ پرسن ہے ان کو تو گورنمنٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے 80% جو ہے فرلو کر کے تو ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو بزنس پیپل ہیں ان کو بھی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, لیکن بہت سارے ایسے یہاں پر ڈیلی ارنر ہیں جو کہ شاید اس طریقے سے گورنمنٹ کے ٹیکس ریکارڈ کے اندر نہیں ہوتے کہ جو گورنمنٹ ان کو براہ راست جو ہے وہ مدد دے سکے. وہ طبقہ جو ہے وہ زیادہ پریشان ہے اور اس طبقے کی میں کہوں گا تعداد بھی زیادہ ہے برطانیہ کے اندر, اور وہ لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے بھی پریشان ہے کہ جیسے فالس انفارمیشن جو ہے وہ اسپریڈ ہو رہی ہے, آپ کے واٹس ایپ میسیجز ہیں, سوشل میڈیا کے دوسرے جتنے بھی ٹولز ہیں اس کے اوپر جب ہوتی ہے تو ان کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہاسپٹلز بھی بند ہیں, آپ کہیں پر جا کے چیک نہیں کرا سکتے ہو. جس بندے کو کھانسی ہوتی ہے یا سنیزنگ ہوتی ہے وہ یہی سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید مجھے بھی جو ہے وہ کرونا وائرس کے سمٹمز ہو گئے ہیں, تو اس وجہ سے پھر اس کا جو غصہ ہے وہ گھر میں لڑائی جھگڑوں کی صورت پہ نکلتا ہے. اور یہاں پر جو کرنٹینہ سینٹر بنائے گئے ہیں لیکن لوگ ڈرتے اس لیے نہیں جاتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی سمٹم کے اسے جائے گا شاید وہ واپس نہ آ پائے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 31 کے قریب جو ہے وہ ڈاکٹرز اور نرسی جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جاب ہو, اور 7 پاکستانی ڈاکٹر ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ لازم. بالکل, یہ جو بیلنس کرنا ہے, ایکسٹرنل پریشر جو آ رہا ہے, فائنینشیل پریشر آ رہا ہے, ڈر خوف بڑھ رہا ہے, سعدیہ اب اس کو کیسے بیلنس کرنا ہے, کیسے جو ہے نا وہ ابھی اس وقت اپنے آپ کو سمجھائیں اور ریلیکس رکھیں کیونکہ بہت مشکل ہے. اچھا, اس کوشچن کا آنسر کرنے کے لیے میں سب سے زیادہ یہ کہوں گی کہ پلیز لوگ جو ہے نا اپنے جب یہ گھر میں بیٹھے ہیں تو اس ٹائم کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں. کچھ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس پینڈیمک کے بعد تھوڑی سچویشن ڈفرینٹ ہو جائے گی. جیسے کہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہاسپٹیلٹی کی یا جو ہوٹلس کے اندر جو کام کرنے والے ان کا ابھی بزنس دوبارہ پک اپ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو لوگ جب کہ اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کچھ ایسا اسکل مطلب سیکھ لیں جو کہ مے بی آگے جا کے یوزفل ہوگا تاکہ وہ بزنس کے اندر مطلب رہ سکیں. کیونکہ اس سچویشن کے بعد کافی لوگوں کو یہ دیکھیں ڈپریشن ہے کہ ہم لوگ فائنینشلی بہت زیادہ لوگ ویک ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسرا اس صورتحال میں ایک یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ جیسے پہلے ہم لوگ جو ہے نا جا کے لوگوں کو ان کے گھر پہ جا کے کاؤنسلنگ کر دیتے تھے یا مطلب فیس ٹو فیس مل لیتے تھے. اب اس پینڈیمک کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا وہ اس چیز کی وجہ سے بھی لوگ کافی کتراتے ہیں. دوسرا, اگر کوئی فون کال کر کے ہم لوگ ایسے کاؤنسلنگ کر سکتے تھے تو وہ بھی تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے, کیونکہ اگر جو جہاں پہ وکٹم اور پرپیٹریٹر ایک ہی گھر کے اندر ہے تو وہاں پہ یہ پاسبلٹی بہت کم رہ جاتی ہے. اس وجہ سے کافی ساری ان لوگوں نے حکومت نے جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ریلیف پیکج کا بھی اعلان کیا ہے. اس کے اندر ان لوگوں نے ایک حکومت نے جو سب سے بڑا اچھا قدم لیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہاں پہ انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے کہ جو بھی پرپیٹریٹرز ہوں گے نا ان کو فوری طور پہ پولیس کو ایک اسپیشل وہ دے دی پاورز دے دی ہیں کہ وہ فوراً افیکٹ کر سکتی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ حکومتوں کی طرف سے بھی اقدامات ہو رہے ہیں. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. سعدیہ آپ نے ٹائم دیا, آپ کا شکریہ. آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. لیکن بات صرف یہی ہے کہ دیکھیں ہمیں پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اس وبا کا مقابلہ بھی کر سکیں, اور تھوڑا وقت ہے نکل جائے گا. بریک کے بعد حاصل ہوں گے. صبح سویرے پاکستان, عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا آج
آج ایک ایسی شخصیت کا دن ہے, یوم وصال ہے آج, جو کہ محبوب کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستی ہیں. بی بی عائشہ کے حوالے سے بات کریں گے, اور آپ کے علم کا مرتبہ اتنا تھا کہ آپ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں, طالبہ تھیں اور سیکھا کرتی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے, تو آپ سے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں. 2000 سے زائد احادیث ہیں جو کہ حضرت بی بی عائشہ سے مروی ہیں. اور پھر جید صحابہ اور تابعین ان کے شاگردوں میں شامل ہیں, حضرت بی بی عائشہ کے شاگردوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ درس دیا کرتی تھیں, تبلیغ دیا کرتی تھیں. حج کے موقع پر جب مکہ مکرمہ جاتی تو لوگوں سے وہ باتیں سیکھتی اور لوگوں کو سکھاتی تھیں, اور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی بھی بے ادبی کو برداشت نہیں کرتی تھی. آپ سے بیش بہا محبت کیا کرتی تھی, اور آپ کی جو سخاوت کا تھا وہ یہ عالم تھا کہ اپنے پاس جو بھی کچھ موجود ہوا کرتا تھا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں. تو آج ہم ان کی عظمت کے حوالے سے, فضیلت کے حوالے سے اور آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کو شامل گفتگو کریں, سب سے پہلے نورینہ امتیاز ہمارے ساتھ ہیں جو کہ نعت خواں ہیں, ان سے نعت سنتے ہیں. ہیں گلشن اسلام کی بہار عائشہ, سرکار کا سکون دلے قرار عائشہ, سرکار کا سکون دلے قرار عائشہ. ان کے ظہور پاک سے تاریکیاں مٹی, ان کے ظہور پاک سے تاریکیاں مٹی, ہیں دین کے کمال کا نکھار عائشہ, ہیں دین کے کمال کا نکھار عائشہ. حب رسول پاک کو دل میں اتار کر, حب رسول پاک کو دل میں اتار کر, سر کو جھکا کے تم کہو ایک بار عائشہ. خاتون کو جیسے خوشبو ہے دین کی ملی, علم و فضل کا ہے وہی گلزار عائشہ. سید کی التجا ہے اے مادر کریم, سید کی التجا ہے اے مادر کریم. آئے قضا ہو
आयशा है गुलशन इस्लाम की बहार आयशा सरकार का सुकून दिले करार आयशा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में नौरीन इम्तियाज़ से जो मनकबत पेश कर रही थी बीवी आयशा के हवाले से कि है गुलशन इस्लाम की बहार आयशा, सरकार का सुकून है करार आयशा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं, प्रोफेसर नूर फातिमा हमारे साथ हैं और प्रोफेसर नासिर महमूद साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले जिस तरह से अभी ये कलाम भी पेश किया गया, मनकबत पढ़ी गई कि है गुलशन इस्लाम की बहार आयशा और फिर सरकार का सुकून करार आयशा, तो आप वो बेगम हैं, वो महबूब तरीन ज़ौजा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बहुत ज़्यादा लाडली थी। मैं चाहूँगी कि गुफ्तगू के सिलसिले को हम यहीं से शुरू करें। प्रोफेसर नूर साहिबा। जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया रमशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आला हज़रत के सलाम के ख़ूबसूरत अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। फ़रमाते हैं कि बिन्त सिद्दीक़ आराम जाने नबी, उस हरीम बरात पे लाखों सलाम, यानी है सूरह नूर जिनकी गवाह, उनकी पुरनूर सूरत पे लाखों सलाम। रहले इस्लाम की मादराने शफीक, बानुआने तहारत पे लाखों सलाम। और चूँकि आज यौम बदर भी है तो जान साराने बदरो ओहद पे दुरूद, हक गुजाराने बैत पे लाखों सलाम। तो रमशा, मेरी आपकी हम सब की कोशिश तो यही है कि कायनात की उस अज़ीम तरीन माँ जो उम्मुल मोमिनीन में भी अपने इल्म की वजह से सबसे मुमताज़ तरीन दर्जा रखती हैं, उनकी बारगाह में फ़कत अपना हदिया अकीदत पेश करें, अपनी हाज़री लगवा लें कि बरोज़े महशर वो हमें पहचान लें और अपनी कनीज़ों में शुमार कर लें। क्योंकि उनकी तारीफ़, उनकी तौसीफ़ में मैं क्या कहूँगी कि कुरान ख़ुद रत्बुल लिसान है। मगर एक चीज़ जो आज मैं इस 92 न्यूज़ के जो है प्लेटफॉर्म की वसातत से ज़रूर कहना चाहूँगी, वो ये कि अक़वाम साबिक़ा के अंदर एक रविश पाई जाती थी कितमान आयात की। उस रविश को किसी हद तक आज के दौर में भी हम अपने इर्द गिर्द दाएँ बाएँ उसी तरह से कहीं कहीं पर उसका ज़ुहूर देखते हैं। क्योंकि जब मैं सूरह नूर की आया करीमा जिसमें अल्लाह रब्बुल करीम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान और बरात बयान की है, उसको देखती हूँ तो एक नुक्ता जो मेरे जहन में आता है वो अमूमन बयान नहीं किया जाता। वो ये है कि दीन इस्लाम में जब हिजरत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर अपने काफ़िले के साथ तशरीफ़ फरमा हुए तो मुनाफिकीन का गिरोह भी दर आया। वहाँ पर दो प्रॉब्लम्स पैदा हुए और उन दोनों, एक ख़वातीन की सतह पर, एक मर्दों की सतह पर। आपने हर दो सतह पर उसका इस तरह से इजाला किया कि आपने, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आपने कसौटी और ईमान की पहचान करार देकर यह इरशाद फरमाया कि ज़िक्र अली करमल्लाह वजहुल करीम इबादत है, और जिसके दिल में, जिसके सीने में, जिसकी ज़िंदगी और चेहरे पर कजी के आसार नुमायाँ हों, समझ लो कि वो मुनाफिक है। यहाँ पर ख़वातीन के अंदर भी यही कसौटी कायम की गई और वो कसौटी अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान करीम में सूरह नूर की आयत नंबर 24 के हवाले से जब हम इसका मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, डायरेक्ट उसका जो अतलाक़ है वो तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ऊपर होता है, लेकिन ये बात आज के मुसलमान को, आज के कारी को, और जो कुरान फहमी का जो है उस राह का सालिक है, उसको नहीं भूलनी चाहिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा के मामले में मुझे अजियत ना दो, और दूसरा हुक्म क्या इरशाद फरमाया कि 2/3 दीन आयशा से सीख लो। तो रमशा, माँ बाप के मुतालिक जो दुआ करनी छोड़ दे अल्लाह उसका रिस्क तंग कर देता है, और जो उम्मत की माँ हो, जो फ़कीहा इस्लाम हो, जो महबूब रब्बुल आलमीन हो, जो मुहद्दिसा इस्लाम हो, जो कि मुअल्लिमा इंसानियत हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम इंसानियत हैं। लेकिन अगर ख़वातीन के अंदर हम देखें तो मैं हमेशा कहा करती हूँ कि द मोस्ट लर्नड लेडी ऑफ द हिस्ट्री, शरफ को भी जरा
سب سے پہلے جس نقطے کو اسٹیبلش کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حد تک قریب تھیں، آپ سے جتنی احادیث سب سے زیادہ تعداد میں مروی ہیں، اور پھر آپ ان کی سب سے لاڈلی زوجہ، آپ کی محبت کا کیا عالم تھا پروفیسر ناصر محمود صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمشا دراصل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات مصطفیٰ کریم میں سے ہیں اور امہات المؤمنین میں منفرد مقام رکھتی ہیں، اور ماں کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے اولاد کے لیے جنت ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور یہ امہات المؤمنین وہ ہیں کہ جن کے قدموں کے نیچے پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ساری ازواج میں سے وہ کہ رب ذوالجلال نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا، یعنی ان کی پیدائش، ان کی خلقت خاصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوئی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کو ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری طرح کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تمہارے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے بستر پر وحی آتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ ان کو سیدنا جبریل امین سلام کہا کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتری، آقا نے فرمایا، عائشہ یہ جبریل تھے، تمہیں سلام کہتے تھے۔ عرض کرنے لگی، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی سلام، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آقا جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا سیدنا دحیہ کلبی کے ساتھ گفتگو کرتا ہوا۔ حضور علیہ السلام ان کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے اور ان سے گفتگو کرا رہے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی، یا رسول اللہ، آپ ان کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھ کے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا، عائشہ تم نے یہ منظر دیکھا؟ عرض کرنے لگی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے دیکھا۔ آقا نے فرمایا، یہ دحیہ کلبی کی صورت میں جبریل امین آئے تھے، میں ان سے گفتگو کر رہا تھا اور وہ تمہیں سلام کہہ رہے تھے۔ یہ مقام ہے اللہ کے حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدہ عالم، سیدہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہیں پکار کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، یہ عائشہ ہے تمہارے والد، آپ کے والد محمد مصطفیٰ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ تعلق، ان کی محبت یہ تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی کبھی حضور علیہ السلام کے گھر کوئی تحفہ بھیجتے، وہ انتظار کرتے کس دن رسول اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر ہوں گے تو ہم آپ کو تحفہ بھیجیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔ اور ایک فارسی پڑوسی حضور علیہ السلام کا، حدیث پاک میں آتا ہے، بہت اچھا کھانا پکاتا تھا۔ ایک دن اس نے کھانا پکایا، حضور علیہ السلام کے پاس آ گیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے لیے سالن بنایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ آقا جو کبھی دعوت کو رد نہیں کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے پاس بیٹھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے کہا کہ یہ بھی میرے ساتھ ہوں گی؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ نہیں، میں نے صرف آپ کے لیے بنایا۔ تو حضور نے فرمایا، پھر میں بھی نہیں آتا۔ پھر دوبارہ آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا، کیا یہ بھی میرے ساتھ ہوگی؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صرف آپ کے لیے۔ فرمایا، میں نہیں آتا۔ تیسری بار وہ آئے اور آ کے انہوں نے کوئی انتظام زیادہ کر لیا ہوگا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا، یہ عائشہ؟ عرض کرنے لگی، جی ہاں یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ یہ بھی ہوں گی۔ تب حضور نے فرمایا، ہاں میں بھی تمہارے پاس آؤں گا۔ حضور علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا کو مقدم رکھتے تھے۔ آقا ان سے پیار کرتے، حضور ان سے محبت کرتے، اور نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھیں، آپ نے بچپن سے ہی زندگی جس گھر میں آنکھ کھولی اس گھر میں سارے لوگ حضور کے دیوانے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے بعد ان کی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور ہجرت کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر نے گھر سے سارا سامان اٹھا لیا حضور پر قربان کرنے کے لیے، اور جہاں تھوڑا سا سونا اور سکے رکھے تھے اپنے گھر والوں کے لیے، وہاں پتھر رکھ دیے تاکہ ان کے والد ابو قحافہ دیکھیں تو ان کو تسلی رہے کہ گھر میں سامان موجود ہے۔ اوپر کپڑا دے دیا اور ہر چیز اٹھا کے لے گئے۔ سیدہ عائشہ نے اپنے والد کو ساری زندگی رسول اللہ پر قربان کرتے دیکھی تھی۔ سو ان کا عالم یہ تھا کہ حضور کے آرام، حضور کی راحت، حضور کی خوشی اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہر وہ کام کر گزرتی جو
जो इंसान जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और अल्लाह ने आपको ये आखिरी बात कहने दीजिएगा, अल्लाह ने आपको मकाम ये दिया कि रसूलुल्लाह का जब दुनिया से विसाल हुआ तो आका दो जहाँ का सर अनवर इनकी गोद में था और हुजूर वो मिसवाक फरमा रहे थे जिसको सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने अपने दांतों से नरम करके दहने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रखा था। उम्मत की इस माँ पे लाखों सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नौरेज़ फ़ातिमा, हमारे साथ थी प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस शरफ को भी जरा